बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, पहली दरख्वास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमा कर वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आसानी से आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन, पाकिस्तान का वो निज़ाम इंसाफ जिसमें सब कुछ है सिवाय इंसाफ के, आज उस निज़ाम इंसाफ से एक बड़ी अच्छी खबर आई है, और वो खबर ये है कि फौजी अदालतों को ख़त्म कर दिया गया। वो सिविलियंस जिनके ट्रायल फौजी अदालतों में हो रहे थे 9 और 10 मई के हवाले से, वो तमाम तर जो ट्रायल है, अब वो फैसला कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि वो फौजी अदालतों की बजाय जो फौजदारी अदालतें उनमें चलाई जाएंगी, यानी सिविलियन कोर्ट्स में। उसके साथ साथ नाजरीन, साइफर केस में आज एक अपडेट थी, और वो ये कि इमरान खान साहब पर फर्द जुर्म जो है वो आयद कर दिया गया। इन दोनों खबरों पर बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि साइफर केस जो है उसमें आज क्या डेवलपमेंट हुई है और क्या कार्रवाई हुई है। नाजरीन, कोई भी फौजदारी केस जब किसी शख्स के खिलाफ दर्ज होता है और उसके बाद उसके ट्रायल का फैसला होता है, तो ट्रायल में सबसे पहले जो है वो उस शख्स को वो मुतलका दस्तावेजात या वो इल्जामात से आगाह किया जाता है जो उस पर लगाए गए हैं। तो इमरान खान साहब को जो है वो पिछली पेशी पर कुछ दस्तावेजात फराहम की गई थी और उनसे सिग्नेचर भी ले लिए गए थे, और उसके बाद आज की तारीख मुकर्रर की गई थी फर्द जुर्म लगाने के लिए। कानून में जो ज़ाब्ता फौजदारी है पाकिस्तान का, उसकी जो सेक्शन 265D है, उसके तहत जो है ये चार्ज फ्रेम किया जाता है, जिसको उर्फ़ आम में फर्द जुर्म भी कहते हैं, फर्द जुर्म भी कहती हैं। और उसमें बुनियादी तौर पर वो इल्ज़ामात कोर्ट पढ़ के सुनाती है या वो बताए जाते हैं मुल्ज़म को, जिसमें उसके खिलाफ उस मुल्ज़म का ट्रायल हो रहा होता है। आज जो फर्द जुर्म की कार्रवाई की गई है उसमें क्या कहा गया है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उसमें यह है कि जो चार्ज फ्रेम किया गया है कि आपने बतौर वज़ीर आज़म गैर कानूनी तौर पर साइफर अपने पास रखा, इस सीक्रेट दस्तावेज को गलत तरीके से इस्तेमाल किया। साइफर पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इंतहाई खुफिया दस्तावेज थी। आपने सीक्रेट दस्तावेज को ममनुआ मकाम जलसा में गलत तरीके से इस्तेमाल किया। आपने साइफर की खुफिया मालूमात गैर मुतलका अफराद तक पहुंचाई। आप रियासत के मफाद के खिलाफ ये इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करने के मजाज नहीं थे। वजारत खारजा ने आप पर एतमाद करते हुए साइफर आपको फराहम किया। आपने साइफर को अपने पास रखने और ज़ाती और सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। आपने साइफर और पाकिस्तान के सिक्योरिटी सिस्टम पर कंप्रोमाइज किया। आपके अमल से पाकिस्तान की सेफ्टी जो है वो मुतासर हुई, ये कहा गया है जो आज चार्ज फ्रेम हुआ। और आपने 28 मार्च 2022 को बनी गाला मीटिंग में शरीक मुल्जिम शाह महमूद कुरैशी के हमरा मजमूम मकासद के लिए साइफर इस्तेमाल करने की मनसूबाबंदी की। आपने जानबूझकर बदनीयती की बुनियाद पर साइफर अपने हक में इस्तेमाल करते हुए कौमी सलामती को खतरे में डाला। वजारत खारजा ने आपको साइफर भेजा, लेकिन आपने वापस नहीं किया और गैर कानूनी तौर पर साइफर अपने पास रखा। ये साइफर सिक्योरिटी सिस्टम और पाकिस्तान के सीक्रेट कम्युनिकेशन सिस्टम को आपने कंप्रोमाइज किया, और बैरून मुल्क पाकिस्तान के कम्युनिकेशन सिस्टम को कंप्रोमाइज किया गया है। ये फर्द जुर्म में कहा गया इमरान खान साहब को। आपने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 और 9 के तहत जुर्म के मुर्तकिब ठहरे हैं, और मजीद शाह महमूद कुरैशी पर भी यही फर्द जुर्म का मतन है कि जी आपने चेयरमैन पीटीआई के जुर्म में उनकी मुआवनत की है। जिस तरह चेयरमैन पीटीआई ने जुर्म किया, उसी तरह आप भी शरीक जुर्म ठहरे, और आप ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 और 9 के मुर्तकिब ठहरे हैं। मैं पहले भी बड़ी डिटेल से इस पर गुफ्तगू कर चुका हूँ अपनी वीडियोज में कि पाकिस्तान का जो आइन है वो इमरान खान साहब को अलाउ करता है कि अगर कोई ऐसी डॉक्यूमेंट, कोई ऐसी दस्तावेज उनके पास आई है जिसको वो ये समझते हैं कि उनको कौम के सामने रखना चाहिए, तो वो रख सकते हैं। ये इख्तियार पाकिस्तान का आइन दे रहा है, और पाकिस्तान का जो आइन इख्तियार दे रहा है उसको किसी किस्म की कोई अदालत जो है वो बहरहाल छीन नहीं सकती पाकिस्तान के किसी भी शहरी से। इमरान खान साहब जो है वो मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म थे। मुंतखब वज़ीर आज़म होने की हैसियत से उनके पास एक डॉक्यूमेंट आया, ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें पाकिस्तान के लिए अच्छी जुबान इस्तेमाल नहीं की गई थी, गैर सफारती जुबान का इस्तेमाल किया गया। कौमी सलामती कमेटी की उस पर मीटिंग में एक फैसला किया गया डिमार्च करने का, डिमार्च किया गया। और फिर अब जाहिर है एक मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म के खिलाफ साजिश हो रही है या कोई बैरूनी मदाखलत के जरिए उसकी हुकूमत को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, तो ये मामला अवाम की अदालत में लेके जाना इस्तेहकाक है हर उस शख्स का जिसके खिलाफ ये साजिश हो रही हो। तो इमरान खान साहब ने अगर पाकिस्तान के आइन और कानून को देखा जाए तो कोई जुर्म नहीं किया,
جرم تھا نیمو گیٹ اسکینڈل، اگر آپ کو یاد ہو تو حسین حقانی صاحب بھی تھے، جرم تھا ڈان لیکس، جرم تھا جب پاکستان کا ایک سابق وزیر اعظم یہ اعتراف کر رہا تھا کہ ممبئی حملے جو ہیں وہ ہم نے کرائے ہیں، جرم یہ تھا کہ پاکستان کے سٹنگ آرمی چیف کا طیارہ پاکستان میں اترنے کی اجازت دینے سے انکار کر دینا اور اس کو مجبور کرنا کہ وہ انڈیا جا کے اترے، یہ جرم تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان جو پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے انصاف فراہم کرنے والا، اس ادارے پر حملہ کرنا، ججز کو مارنا، ان کو ہیرائس کرنا، یہ جرم تھا قومی سلامتی کا۔ جنا ہاؤس پر حملہ جو ہے وہ جرم نہیں ہے، جنا ہاؤس بہرحال گھر تو کسی کا بھی ہو وہ قابل عزت ہوتا ہے، اور اس گھر کی چادر اور چار دیواری کا تقدس جو ہے وہ کسی صورت پامال نہیں ہونا چاہیے، لیکن جس طرح جنا ہاؤس کا تقدس ہے پاکستان میں، پاکستان کے رہنے والے لوگوں کے گھروں کا بھی اسی طرح تقدس ہے۔ پاکستان کے کسی جنرل کا گھر کسی عام آدمی کے گھر سے زیادہ مقدس نہیں ہے، نہ قانونی طور پر، نہ شرعی طور پر، نہ اخلاقی طور پر۔ ہر کسی کی چادر اور چار دیواری کا تقدس جو ہے اس کو پامال کرنے کی اجازت کسی کو نہیں ہوتی۔ تو یہ ساری چیزیں جو تھی، یہ تو ملک کی سلامتی جو ہے وہ بڑی واضح ہے۔ اس پر کیا کوئی کارروائی کی کسی نے؟ ظاہر ہے کوئی کارروائی نہیں کی گئی، لیکن وہ لوگ جو ان ساری سازشوں میں شامل تھے، جو اس ملک کی سلامتی کے خلاف جنہوں نے اپنا کردار ادا کیا، اور پھر پاکستان کے ہی ایک سابق وزیر اعظم، ایک بھگوڑے وزیر اعظم کا جو اب آ کے عدالتوں کا سامنا کر رہا ہے، اس کا بیان انڈیا نے بطور ایک ثبوت کے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں پیش بھی کیا، تو اس پر تو کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ لیکن عمران خان کی حکومت ختم کرنے کے لیے ایک بیرونی سازش کی گئی، اس بیرونی سازش کے نتیجے میں وہ حکومت ختم بھی ہوئی۔ تو وہ لوگ جو اس سازش میں شریک تھے، بجائے ان کے خلاف کارروائی کرنے کے، الٹا عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ کارروائی شروع کر دی گئی ہے، اور یہ ایک انتہائی میں سمجھتا ہوں بھونڈا مذاق ہے اس ملک میں جو عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب پر آج فرد جرم عائد کر دیا گیا ہے، اور وہ توشہ خانہ کیس جس میں ہمایوں دلاور صاحب نے بھی بڑی جلد بازی کی تھی، اس کیس میں بھی وہی جلد بازی نظر آ رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے ایک تو اس کو چیلنج کیا تھا اوپن کورٹ میں، انہوں نے کہا تھا کہ جی میرا کیس چلایا جائے، وہ اپلیکیشن، ان کی جو پیٹیشن تھی وہ خارج کر دی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ایف آئی آر کی کویشمنٹ کے لیے جو تھی پیٹیشن، اس پر ابھی فیصلہ نہیں ہوا، ان کی جو درخواست ضمانت ہے اس پر ابھی فیصلہ نہیں ہوا۔ لیکن وہ بھگوڑا جو 4 سال کے بعد ملک میں آیا سرکاری پروٹوکول کے ساتھ، اور پاکستان کے تمام تر ادارے، سرکاری، غیر سرکاری، نجی، اور جتنے بھی ادارے تھے، وردی والے، بغیر وردی والے، وہ سارے جو ہے وہ پروٹوکول دے رہے تھے، اور پھر صرف پروٹوکول نہیں دے رہے تھے بلکہ ایک ایسا شخص جو عدالت سے سزا یافتہ ہے اس کو سی سی پی او لاہور جو ہے وہ سلیوٹ بھی کر رہے تھے۔ سی سی پی او صاحب، آپ کو چاہیے آپ جاتی ابرا جا کے ملازمت کر لیں، پولیس کی ملازمت چھوڑے۔ آپ کا یہ جو سیلیوٹ ہے اس نظام انصاف کے منہ پر ایک تمانچہ ہے کہ پاکستان میں طاقتور آدمی جو ہے اس کو پاکستان کا قانون جو ہے وہ کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ نواز شریف نے ثابت کر دی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری جلد بازیاں کی گئی عمران خان صاحب کو سزا سنانے کے لیے، توشہ خانہ کیس میں بھی، اور اب یہ سائفر کیس میں بھی بالکل ویسے ہی کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے العزیزیہ ریفرنس اور ایون فیلڈ، یہ جو ریفرنسز تھے نواز شریف جن میں سزا ہوئے تھے، تو ان میں ان کی اپیلیں جو تھیں وہ بھی عدم پیروی کی بنیاد پر خارج ہو گئی تھی، اور وہاں بھی عدالت نے اس وقت ایک ان کو ریلیف دے دیا تھا کہ جب وہ چاہیں آگے سرنڈر کریں تو یہ اپیلیں بحال ہو سکتی ہیں۔ تو انہوں نے اس کی درخواستیں جو ہے وہ دائر کی تھیں، اور ان کی درخواستیں اب سماعت کے لیے مقرر بھی ہو گئی ہیں۔ کل عامر فاروق صاحب اور میاں گل حسن اورنگزیب، یہ 2 ججز اسلام آباد کے، ان اپیلوں پر سماعت کریں گے۔ عمران خان صاحب کی درخواست ضمانت جو تقریباً 2 مہینے سے پینڈنگ ہے، 1.5-2 مہینے سے، اس کا ابھی تک فیصلہ محفوظ ہے، نہیں سنایا گیا۔ لیکن جو نواز شریف صاحب ہے وہ 4 سال اس ملک کا نظام انصاف جو ہے اس کو منہ چڑھانے کے بعد جب واپس آئے ہیں تو ان کا کیس جو ہے اس بات کے لیے فکس کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آمدن سے زائد اثاثہ جات کے کیس میں اسحاق ڈار جو ہے ان کو بھی بری کر دیا گیا۔ پاکستان کی عدالتیں جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں ایک بڑا فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کر رہی ہیں، اور پوری طرح سے مینیجڈ نظر آ رہی ہیں۔ مجھے یہ بات کرتے ہوئے نہ تو کوئی ہیزیٹیشن میں فیل کر رہا ہوں، اور نہ ہی مجھے اس پر کسی قسم کی کوئی ندامت ہے کہ میں یہ سب کچھ اپنی عدالتوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ میں ویسے ذاتی طور پر عدالتوں کو بڑا احترام کرتا ہوں، کیونکہ میں نے روز عدالتوں میں خود بھی پیش ہونا ہوتا ہے، لیکن جو کچھ غلط ہوگا تو میں تو اس کو غلط کہوں گا، چاہے کسی کو اچھا لگے، برا لگے، اور بے شک وہ چاہے تو میرے خلاف کارروائی بھی کر سکتا ہے، قانونی جو بھی وہ مناسب سمجھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، ان ساری چیزوں میں ایک جو ہے خوشی کی خبر آج یہ آئی ہے
کہ 9 مئی اور 10 مئی کو جو گھیراؤ جلاؤ اور توڑ پھوڑ ہوئی تھی اس میں پاکستان ملٹری نے 103 لوگوں کا ٹرائل جو ہے وہ اس کا فیصلہ کیا تھا کہ جی ملٹری کورٹس میں ان کا ٹرائل کیا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان کی جانب سے ایک بدیانتی یہ کی گئی تھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب یہ معاملہ زیر سماعت تھا تو اٹارنی جنرل آف پاکستان نے گورنمنٹ آف پاکستان اور ملٹری آفیشل سے ان کے بہاف پہ یہ سپریم کورٹ میں ججمنٹ دی تھی کہ جی ایسا کوئی ٹرائل جو ہے وداؤٹ پرمیشن نہیں سٹارٹ کیا جائے گا، لیکن اب یہ خبر آ گئی تھی کہ جی 103 لوگوں کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں شروع کر دیا گیا۔ تو آج پھر اس کی سماعت تھی، 5 ججز پر مشتمل یہ بینچ تھا جس نے اس کیس کی سماعت کی، اور آج الحمدللہ آرمی ایکٹ کی جو سیکشن 2D1 کی جو اس کی ذیلی شقیں تھی 1 اور 2 اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا، اور سیکشن 59(4) وہ بھی کالعدم قرار دے دیا گیا۔ فوج کا جو 103 ملزمان کا آرمی کورٹ میں ٹرائل کرنے کا فیصلہ تھا اس کو بھی کالعدم قرار دے دیا گیا۔ اب 9 اور 10 مئی کے تمام تر جو ملزم ہیں ان کے فوجداری عدالتوں میں یعنی سویلین عدالتوں میں ان کے ٹرائل ہوں گے۔ فوجی عدالتوں میں اگر کسی کا کوئی ٹرائل ہوا بھی ہے تو اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی۔ جسٹس یحییٰ فریدی صاحب نے اس پر اپنا فیصلہ محفوظ کیا تھا، لیکن آج کولیکٹیولی یعنی تمام جو ججز تھے بینچ پر، 5 ججز پر مشتمل جو بینچ تھا، انہوں نے متفقہ طور پر اس سویلین کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں نہیں ہو سکتا اس پر اپنی رائے دے دی ہے، اور تمام ججز متفق ہیں کہ سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں ہو سکتا۔ آج پھر جو ایک شارٹ آرڈر آیا اس میں کورٹ نے یہ بھی کہا کہ جی سابق وزیر دفاع تھے ان کے وکیل عرفان قادر صاحب جو ہے وہ بھی پیش ہوئے تھے اس کورٹ میں، اور سابق وزیر داخلہ کے وکیل شاخاور صاحب جو ہیں وہ بھی پیش ہوئے تھے، لیکن دونوں نے اس پہ آرگومنٹس کرنے کی بجائے جو اٹارنی جنرل آف پاکستان ہے ان کے دلائل کو سیکنڈ کیا تھا، اپنایا تھا کہ جی ہمارے بھی وہی دلائل ہیں جو اٹارنی جنرل آف پاکستان کے دلائل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہ ساری چیزیں تو ہو گئی ہیں، لیکن اس ملک میں المیہ دیکھیں کہ ایک طرف عدالتیں چھوڑتی ہیں، مقدمات میں ضمانت لی جاتی ہے، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ پھر گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ تو خدیجہ شاہ کے کیس میں بھی ایسا ہوا کہ ان کی ایک اور مقدمے میں گرفتاری ڈال دی گئی، 109 مقدمہ نمبر ہے اس میں یہ گرفتاری ڈالی گئی اس پر، اور جو تفتیشی آفیسر تھا اس نے دہشت گردی کی کورٹ میں سے یہ ریمانڈ لینے کے لیے خدیجہ شاہ کو پیش بھی کیا۔ تو خدیجہ شاہ کو لاہور ہائی کورٹ سے ان کے 2 مقدمات سے ان کی ضمانت منظور ہو گئی تھی، ان کے وکیل نے کورٹ کو بتایا، اور پولیس کی جانب سے جو رپورٹ پیش کی جائے گی اس کے لیے مہلت کی استدعا کی سرکاری وکیل صاحب نے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ان کے خلاف یہی 2 کیسز تھے، لیکن اور جو رپورٹ عدالت میں آئی جی پنجاب کی جانب سے جمع کرائی گئی تھی اس میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ جی 2 مقدمات ہیں، لیکن وہ بندہ جو 6 ماہ سے جیل میں ہے انہوں نے اگر کوئی اور کیس بھی تھا تو اس میں شامل تفتیش نہیں کیا۔ جو ہی ضمانت منظور ہوئی تو پولیس کو یاد آ گیا کہ جی خدیجہ شاہ کو جو ہے وہ شامل تفتیش کرنا ہے۔ اب یہ کتنا بڑا مذاق ہے اس ملک میں کہ ایک ایسا شخص جو 6 مہینے سے زیر حراست ہے، اگر اس کے خلاف کوئی مقدمہ ہے تو قانون یہ کہتا ہے کہ اس کو شامل تفتیش کیا جائے گا، لیکن اگر عدالت ایک مقدمے میں اس کی ضمانت منظور کرتی ہے تو پولیس آ کر جو ہے وہ دوسرے مقدمے میں گرفتار کر لیتی ہے۔ سنم جاوید کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، دیگر خواتین کے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ یاسمین راشد جو ہے وہ ابھی بھی جیل میں، محمود الرشید ابھی بھی جیل میں، جس نے پریس کانفرنس کر لی، جس نے ویڈیو بیان جاری کر دیا، اس کے سارے جرائم جو ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن جو ایسا نہیں کرتا تو پاکستان تحریک انصاف اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونے کی بات کرتا ہے، اس کے خلاف جو ہے وہ پھر تمام تر مقدمات بھی ہیں، عدالتوں کے فیصلے بھی ہیں، اور پھر سب کچھ آ جاتا۔ ناظرین پاکستان میں یہ بڑا افسوسناک کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ پاکستان میں ایک لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی تھی، وہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ صرف اس وقت نواز شریف صاحب کے لیے اور ان کی پارٹی کے لیے، باقی جو ہے ان کے لیے کسی قسم کی کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ کل بھی عدالت کی اجازت کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کا جو کنونشن تھا کانا میں اس کو نہیں کرنے دیا گیا، لوگوں کی پکڑ دھکڑ کی گئی، ایک وکیل صاحب کا دفتر توڑ دیا گیا، وہاں سے سامان اٹھا لیا گیا۔ اب جو اس وقت موجودہ صورتحال چل رہی ہے یہ بڑی افسوسناک ہے، اور پاکستان میں خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے وہ ٹائم آ جائے کہ اب لوگ پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے غیر قانونی اقدامات کے نتیجے میں وہی سب کچھ کرنا شروع کر دیں جو خود یہ ادارے کر رہے ہیں۔ ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔